अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। आज मंगल है 19 अगस्त 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। बिलाखिर बुशरा बेगम के अहल खाना तो उनसे मिलने में कामयाब हो गए हैं अडयाला में, लेकिन खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी। सुहेल बड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा हुआ जो मुसलसल ज़र बहस है, जब उनकी फील्ड मार्शल से मुलाकात ब्रसल्स में हुई तो वो मुलाकात का अहवाल जो उन्होंने बयान किया, लेकिन वहाँ जो 1.5 से 2 घंटे तकरीर की उन्होंने पाकिस्तानी निजात शहरियों के साथ जो 19 ममालिक से आए थे, तो वहाँ बैठी एक शख्सियत से मेरी गुफ्तगू भी हुई। तो उन्होंने मुझे क्या बताया, किन बातों के हवाले से उन्होंने कंफर्म किया मुझे कि हुआ क्या, और ये जो अब फैसल वाडा साहब या दीगर कह रहे हैं कि कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया, उसमें कितनी सदाकत है। खोज हमने लगाया है और पक्का खोज लगाया है। वो बात अगर आपने सुननी है तो मेरे साथ रहें। वसीम अकरम साहब क्रिकेट का सुल्तान, स्विंग का सुल्तान, बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान ने पैदा किया। क्रिकेट खेलते थे तब भी इल्ज़ामात की ज़द में रहे जुए के और सट्टे के। अब क्रिकेट नहीं खेलते, कमेंट्री करते हैं, अब भी माशाल्लाह कमाई कर रहे हैं। लेकिन अब उन पे एक बार फिर इल्ज़ाम लग गया है कि ये जुए और सट्टे को प्रमोट कर रहे हैं। किसने इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम है क्या, वो भी सुन लें। बाबर आज़म और रिजवान 2 स्टार प्लेयर्स हैं, एक कैटेगरी में नहीं आ सके। क्या इनको कोई पैगाम दिया गया है? कोई भी खिलाड़ी एक कैटेगरी में क्यों नहीं आ सका? क्रिकेट का ज़वाल है, उसकी कहानी भी हमारे पास मौजूद है। फिर एक बड़ी अहम खबर मैंने आज आपको देनी है, बड़ी अहम। वो डिक्की भाई का फॉलोअप भी मैं आपको दूंगा कि ये शख्स भी जुए की एक ऐप से कैसे वाबस्ता था, और यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेट करने वाले एक जिम्मेदार अफसर हैं, उन्होंने बड़ी खौफनाक बात बताई है डिक्की भाई के हवाले से। कितने $1000 फी प्रोग्राम फलां ऐप को प्रमोट करने के लिए मौसूफ ने कमाए। सादुर रहमान साहब ने, अल मरूफ डिक्की भाई ने। आपका जानना हक है। लेकिन जो खबर जो मैंने आपके लिए रोकी हुई है वो ये है कि आप यकीनन कोई ना कोई मोबाइल सिम यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो एक मोबाइल कंपनी है जिसने सिर्फ 1 साल के अंदर पाकिस्तान के जो मोबाइल सारिफीन हैं उनसे 6.5 अरब रुपए, प्रिसाइसली 6 अरब 58 करोड़ 32 लाख रुपए बटोरे हैं, और पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल उसकी तस्दीक कर रहा है। ये है जुल्म और नाइंसाफ़ी जो हमारे साथ होता है, हमें पता ही नहीं है। आप अंदाज़ा करें, 6 अरब 58 करोड़ रुपए एक मोबाइल कंपनी जिसने सारिफीन को पता ही नहीं है और उनसे ले लिए हैं, कभी किसी की मद में कभी किसी की मद में। मैं अब आपको डिटेल बताता हूँ, लेकिन ज़रा आ जाएं आगे। पहले ज़रा मुझसे खबर सुन लें। देखिए, ये सरदार ज़हूर साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, और ये गवर्नर पंजाब जो हैं उनके अजीज़ भी हैं। मोहसिन नकवी साहब से उनका बड़ा ताल्लुक़ है। सैयद कमर शाह हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के सरबराह हैं, और सैयद हसन साहब हैं बेल्जियम से। इन 3 लोगों ने इंतज़ाम किया था ब्रसल्स में उस तकरीब का जहाँ फील्ड मार्शल ने गुफ्तगू की थी वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों के साथ, और फिर सुहेल बड़ाई साहब से उन्होंने मुलाकात भी की थी। तो ये ब्रसल्स के सबर्ब्स में एक ऐसी बिल्डिंग या ऐसा लॉन होता है जिसे शैटू कहते हैं, यानी पीछे कैसल होती है, सामने लॉन होता है, कासल जिसे आप कहते हैं। तो ओपन एयर ही था, और सुना है कि 3-4 मोटरसाइकिलों के ज़रिए उनको प्रोटोकॉल दिया गया, रेड कारपेट बिछाया गया, और फिर वो तशरीफ़ लाए, और वहाँ पर कोई 1000 से ज़ायद 19 मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के जो पाकिस्तानी है वो मौजूद थे। मुंतज़िमीन का मैंने आपको नाम बता दिया। नीचे लॉन है, सामने बिल्डिंग, ओपन एयर, और रेड कारपेट बिछाया गया, इस्तकबाल दिया गया। तो उन्होंने जब खिताब किया तो खिताब 1.5 से 2 घंटे तवील था। इस बीच में मुझे जो इतला दी वो हमारे डॉक्टर कमर चीमा साहब हैं, आपने देखा होगा अक्सर टीवी चैनल्स के ऊपर, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। उनसे मैंने कुछ मालूमात ली, और कुछ 1-2 बंदे और भी थे शुरका में वहाँ बैठे हुए। मैंने कहा जी वड़ाई साहब को तो हमने पढ़ लिया, और बंदों से भी पूछे वहाँ क्या बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि जी मोर और लेस जो वड़ाई साहब के कॉलम में की गई गुफ्तगू है वो तो उस खिताब का ही खुलासा है, लेकिन इस खिताब में हुआ क्या ये मैं बाद में बताता हूँ। पहले ख़बर ये लें कि जैसे खिताब ख़त्म हुआ तो मोहसिन नकवी साहब और फील्ड मार्शल साहब और वड़ाई साहब करीबी जो होटल था यहाँ जहाँ वो ठहरे थे वहाँ चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात हुई। जो भी अब आपको कोई सियासतदान या कोई तर्जुमान ये कह रहा है कि नहीं जी कोई मुलाकात नहीं, वो गलत कह रहा है। मुलाकात हुई, और उसका दूसरा सबूत ये है कि कुछ बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने फिर सुहेल बड़ाई साहब का कॉलम शेयर भी किया है आगे पीछे। मुलाकात हुई है तो वो शेयर किया गया ना, मुलाकात हुई है तो सुहेल बड़ाई साहब लिख रहे हैं ना। अब आके कहना कि नहीं मुलाकात नहीं हुई, ये गलत है। वो शायद इसलिए कि जो उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी का जिक्र किया उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल ज़्यादा महसूस किया गया है, इसलिए कहा जा रहा है कि मुलाकात हुई है। बहरहाल, तो उन्होंने जो 4-5 सेलिएंट फीचर उनकी गुफ्तगू के जो 1.5-2 घंटा उन्होंने तकरीर की, और मुझे ये भी सुनने में आया वहाँ पे कि तकरीर जब भी वो ख़त्म करने लगते थे तो शायकीन कहते थे जी और आप गुफ्तगू करें। इंडिया का जिक्र किया, सियासत का जिक्र किया। 3 चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने कहा जी भारत ने जो पानी बंद किया है, तो उन्होंने कहा एक डैम जो हमारा पानी रोक के भरा जाएगा उसे ना तोड़ा तो नाम बदल देना। ये उन्होंने वहाँ पे लोगों को कहा और नारे लगाए गए।
پھر انہوں نے کہا یہ جو کابینہ اور وزیر اعظم ہے یہ وار ٹائم کی کابینہ ہے اور وار ٹائم کی وزیر اعظم ہے، جنگی حالات کے دوران یہ کابینہ اور وزیر اعظم ہمارے پاس تھے، تو ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وزیر اعظم کو ہٹانا ہے، تو یہ خبر ان کے لیے کہ یہ ابھی تو پلان نظر نہیں آ رہا۔ پھر انہوں نے ریکوٹیک کے بارے میں بات کی، جو وڑائے صاحب نے بھی لکھی ہے کہ 2 ارب روپے 2028 سے آنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کرے امن و امان وہاں ٹھیک ہو تو ریکوٹیک سے جو برآمد ہو اور اس کی وجہ سے پاکستان کو پیسے ملیں۔ ٹرمپ کی بڑی تعریف کی اور ان کا جی ہم ٹرینڈ سیٹلر ہیں، ہم نے نوبل کے لیے نامینیٹ کیا تھا، اب باقی دنیا بھی کرے گی۔ جو 4 بڑی اہم خبریں اس سے علاوہ جڑی ہوئی ہیں وہ یہ کہ فیلڈ مارشل اور آرمی چیف کے حوالے سے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی مزید عہدہ لینا چاہتے ہیں، شاید وہ صدر بننا چاہتے ہیں، تو وہاں بھرے مجمع میں جو ڈاکٹر قمر چیمہ نے مجھے رپورٹ کیا، انہوں نے کہا جی انہوں نے بھرے مجمع میں گفتگو کا آغاز اس جملے سے کیا کہ مجھے کسی اور عہدے میں دلچسپی نہیں، یہ عہدہ کافی ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے وطن کی حفاظت کا۔ پھر انہوں نے یہ بھی ایک جملہ وہاں کہا جو کہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، وہ انگریزی میں کہ وی ہیو دی کیپیبلٹی ٹو چینج دی جیو پالیٹکس آف دی ساؤتھ ایشیا اینڈ بیونڈ ایز ویل۔ یہ بھی میں نے سنا ہے، یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ ہم جو جیو پالیٹکس ہے اس خطے کی اس کو بدل سکتے ہیں۔ یہ جملہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہی وہ وجہ ہے کہ آج امریکہ سمیت دنیا ہمیں تھوڑی زیادہ لفٹ کروا رہی ہے، کیونکہ دنیا کو پہلی بار پتہ چلا ہے اس جنگ کی وجہ سے کہ پاکستان کے پلے ہے کیا دفاعی طور پر۔ میرے لیے بڑا قابل غور جملہ تھا۔ ہاں، انہوں نے جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنی تقریر کے دوران پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا ذکر کیا ہے، تو مجھے ڈاکٹر قمر چیمہ اور ایک وہاں پہ منتظم جو تھے انہوں نے بتایا کہ نہیں، نہ انہوں نے پی ٹی آئی کا نام یوز کیا لفظ، نہ عمران خان صاحب کا نام یا ان کا لفظ استعمال کیا۔ البتہ وہ وڑائے صاحب نے جو لکھا ہے شیطان، آدم، ابلیس اور دیگر کہانیاں، وہ ضرور وہاں پہ زیر بحث آئی ہیں۔ پھر انہوں نے جو اب لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا لگ کیا رہا ہے کہ یہ سسٹم کب تک چلے گا، انہی کی تقریر میں ایک جملہ تھا کہ 2030 تک ہم بڑی طاقت بنیں گے اور G20 میں جانے کی کوشش کریں گے۔ اٹ مینس کہ 2030 تک کا کوئی ویژن ذہن میں ہے کہ سسٹم چالو رہے۔ تو فی الحال تو مجھے کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، ماں سوائے 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو میں بتا چکا ہوں، نئے صوبے بنانے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا سہیل وڑائے صاحب کا کالم ڈیلی پڑھا کر اس میں خبر ہوتی ہے، آج جی ایمس کے اندر پہ انہوں نے کالم لکھا لیکن اس میں خبر ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ لوگوں سے انہوں نے تصویریں بھی کھنچوائیں اور بھرپور طریقے سے گھل مل گئے، اور پھر ہوٹل میں جا کے محسن نقوی اور دیگر کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ اب میں جو وڑائے صاحب کے کالم میں خبر ہوتی ہے، گو کہ آج وہ جی ایم سکندر صاحب بہت شاندار شخصیت، بیوروکریٹ بھی رہے، بہت ہی خوبصورت شخصیت، اس کے اوپر کالم لکھا ہوا، لیکن اس میں انہوں نے ایک خبر دی ہے۔ وہ خبر کیا؟ وہ کہتے ہیں نئے صوبے بنا کر بھی نوکر شاہی اور ریاستی مشینری کا ذہن تبدیل ہونے کا امکان صفر ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آئین کے آرٹیکل 240 میں نئی قانون سازی کی جائے تاکہ مقامی حکومتوں کے نظام کو لازمی اور با اختیار بنایا جائے۔ نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی لازم ہے اگر ملک چلانا ہے۔ اب آپ سوچیں اس میں خبر کیا ہے؟ خبر یہ کہ سہیل صاحب مان رہے ہیں کہ نئے صوبے بنانے کا پلان ہے، اور وہ اپنے تجزیے میں رائے دے رہے ہیں کہ نہیں، نئے صوبے نہ گل نہیں بننی، اختیارات نیچے منتقل کر دیں پھر بات بنے گی۔ اس کا مطلب ہے جو ہم کل آپ کو خبر دی وہ درست ہے۔ یہاں پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں، آگے آ جائیں جی۔ آگے 3 خبریں بڑی دلچسپ ہیں۔ پہلے تو آپ مجھ سے وہ وسیم اکرم صاحب کی اور موبائل کمپنی کہانی سن رہے ہیں۔ یہ لوگ جو جیز نامی موبائل کمپنی کو یوز کرتے ہیں، میرے پاس بھی اس کی ایک سم ہے، تو جیز کمپنی کے حوالے سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے حوالے سے ایک انکشاف ہوا ہے کہ جیز نامی کمپنی نے 2023 اور 2024 صرف 1 سال کے اندر، یہ نوٹ کیجئے، 6 ارب 58 کروڑ اور 30 لاکھ روپے اضافی بٹورے ہیں اپنے کنزیومر سے، اپنے صارفین سے۔ اور اس سے بڑا بلنڈر سنیں کہ اتھارٹیز جو ہیں جو ان کمپنیز کو ریگولیٹ کرتی ہیں، انہوں نے ہر سماہی، ہر 3 ماہ بعد اس کمپنی کو 15% اپنے نرخ بڑھانے کی منظوری بھی دے رکھی ہے، جو کہ صارفین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس اگر بیلنس پڑا ہوا ہے تو کبھی وہ میسیجز کی فیس کے مد میں، کبھی وہ نوٹیفیکیشن کی مد میں، کبھی وہ ٹیکس کی مد میں، وہ پیسے کاٹتے رہتے ہیں آپ کے، بالخصوص پوسٹ پیڈ جو بل دینے والے ہیں ان کے ہاں سے۔ ہم چونکہ اس کا جائزہ لیتے نہیں ہیں کہ بھی کہاں کیا پیسہ لگا، تو یہ مجموعہ کاٹ کے 15، 20، 25%، 100 روپے میں سے اب اس کا مجموعہ اگر آپ کریں پورے ملک میں، کوئی جائز ایک بڑا نیٹ ورک پرووائڈر ہے پاکستان میں، تو انہوں نے 6.5 ارب روپے کا چونا لگایا ہے اس غریب قوم کو، کیونکہ ان کمپنیوں کی اپنی کسٹمر کیئر سروس دیکھیں، نااہل ہے، بندے ہیں ہی نہیں، گائیڈ ہی نہیں کرتے صحیح طرح سے۔ انٹرنیٹ کی ان کی جو فیسلٹی ہے بیڑا غرق ہے، کسی بھی اس کمپنی کا انٹرنیٹ پورے پاکستان میں اس طرح سے نہیں چلتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جی پی ٹی آئی نے پابندیاں لگائی ہوئی، انٹرنیٹ ویسے ہی شروع ہے، لیکن ان کی سروسز دیکھیں،
اور ان کی کرتوت چیک کریں کہ 6 ارب 58 کروڑ اور 30 لاکھ روپے کا چونا میرے ملک کے لوگوں کو لگا دیا. خبر دینا میری ذمہ داری میں نے آپ کو دے دی. وسیم اکرم صاحب آگے زد میں اور ڈکی بھائی، یہ دو چیزیں یہ سن لیں ذرا جلدی سے، آج وقت کی قلت ہے. وسیم اکرم صاحب نے 25 مئی کو ایک ویڈیو اپلوڈ کی انسٹاگرام کے اوپر. اس میں وہ PSL 10 کی بات کر رہے ہیں، فائنل کے حوالے سے کون جیتے گا، کون ہارے گا، کون کھلاڑی فیوریٹ ہے، کون نہیں ہے. تو اس ویڈیو کو ثبوت بنا کے ایک شہری نے، جس کی میں تلاش میں بندہ کون ہے، اس نے جناب الزام لگایا کہ وسیم اکرم صاحب ایک جوئے کی ایپ کو پرموٹ کر رہے ہیں، جوئے کی اور سٹے بازی کی تشہیر میں ملوث ہیں، لہٰذا یہ جو 2016 کے الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو ابھی تک وسیم اکرم کا اس پہ جواب تو آیا نہیں، آبویسلی لائر کے ذریعے بولیں گے. اب آپ سوچیں یہ ایپ کون سی ہے؟ یہ کوئی انڈین اوریجن کی شاید کوئی ایپ ہے، باجی سپورٹس یا بجی سپورٹس کہتے ہیں، ہم تو باجی پڑھیں گے لیکن وہ بجی BAJI سپورٹس، بجی سپورٹس. اور جو ویڈیو وسیم اکرم نے کی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے BJ88. اور ان کی باجی بیٹ نامی ایک ایپ بھی ہے بیٹنگ کی، باجی لائیو نامی بھی ایپ ہے. گو کہ انسٹا کے اوپر ان کے زیادہ فالوورز نہیں ہیں، لیکن اس ایپ کے اوپر الزام ہے کہ یہ ایپ جوا اور سٹے بازی کو پروموٹ کرتی ہے اور وسیم اکرم نے اس کی پروموشن کی ہے اس کے برانڈ ایمبیسڈر بننے کے بعد. تو یہ ان پہ الزام ہے، ابھی ان کا جواب آیا نہیں ہے. اس ایپ پہ میں نے دیکھا کیون پیٹرسن اور کئی دنیا بھر کے لوگ جو ہیں بڑے سٹارز، وہ بھی اس کو یعنی شاؤٹ آؤٹ دے چکے ہیں. تو یہ ان کے اوپر الزام لگا ہے. لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ ڈکی بھائی سے بھی معاملہ جڑا ہوا ہے، وہ بھی کل پرسوں سے میں اس پہ جائزہ لے رہا ہوں. اب ڈکی بھائی کے حوالے سے بڑی خطرناک خبر ملی ہے. ڈکی بھائی کے حوالے سے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں پنجاب میں NCCI کے، نیشنل سائبر اینڈ کرائم انویسٹیگیشن کے، جو کہ 2016 کے ایکٹ کے تحت یہ ادارہ بنایا گیا، جس کے بارے میں پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یوٹیوبر، سوشل میڈیا ویلاگر، ایکٹیوسٹ کو قابو کرنے کی طریقہ کار اس ایجنسی کے پاس ہوگا. اس ایجنسی نے، اس کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ڈکی بھائی جوئے کی ایپس کو پروموٹ کرتا تھا، ایک پروگرام کے 10 سے 20 ہزار ڈالر لیتا تھا، اور اگر بالفرض اس نے 3 درجن پروگرام کیے ہیں تو آپ اسے ضرب تقسیم کر کے دیکھ لیں کہ یہ کروڑوں اربوں روپے بنتے ہیں جو اس نے کمائے ہیں. اس سے نوجوان نسل کو وہ جوئے کی اور سٹے بازی کی، گیمنگ کے نام پر ایپس کی پروموشن کر رہا تھا. اس کو بلایا گیا کئی بار کہ وہ شامل تفتیش ہو، یہ نہیں آیا اور یہ ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا، اور تب اسے ٹیک آف کیا گیا، اسے جہاز میں نہیں بیٹھنے دیا گیا اور وہاں سے گرفتار کیا گیا، ریمانڈ پہ بھیجا گیا. تو اب اس کی جائیدادوں کی تفصیلات بلا لی گئی ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ایک ویلاگ میں کہ اس سے ہوگا یہ کہ ان کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں، چاہے وہ آن لائن یوٹیوب یا فزیکل ایسٹس ہیں، وہ فریز کر سکتی ہے یہ ایجنسی. جانے سے پہلے کرکٹ کا جو بدحالی ہوئی وہ ہمارے ہاں، اس کا ذکر بھی سن لیں. کوئی ایک کھلاڑی ہماری ٹیم کا، ایک تو کوچز، سلیکشن کمیٹی، PCB، بحیثیت مجموعی سب کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے نا، لیکن ہمارا کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں ہے جو ایک کیٹیگری میں آ سکا ہو. خبر یہ آئی نا کہ ایک کیٹیگری میں بابر اعظم اور رضوان نہیں آ سکے، ان کو نکال دیا گیا ہے. خبر درست یہ ہے کہ ایک بھی کھلاڑی ایک کیٹیگری کے معیار پر پورا نہیں اتر سکا، کیونکہ 3-4 کیٹیگریز میں کانٹریکٹ سالانہ دیا جاتا ہے کھلاڑیوں کو، A B C D، یہ 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو یہ شاید پہلا موقع ہوگا کہ ایک بھی کھلاڑی ہمارا جو ہے، ایک بھی کھلاڑی وہ نہیں آ سکا، اس ایک کیٹیگری کے اندر معیار پہ پورا نہیں اتر سکا. اس میں سے 10 کھلاڑی B کیٹیگری میں گئے ہیں، 10 C میں اور 10 D میں. 30 کھلاڑیوں کو کانٹریکٹ دیے گئے ہیں. 9 ایسے کھلاڑی ہیں اس دفعہ جو اپنی کیٹیگری کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے، اور 8 ایسے جو ناکام ہوئے، بشمول بابر اعظم اور محمد رضوان. میں نے کچھ لوگوں سے بات کی کہ یہ بابر اور رضوان کو ایک کیٹیگری کیوں نہیں دی گئی، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ میسج ہے ان تمام سٹارز پلیئر کے لیے کہ کارکردگی اگر اچھی نہیں ہوگی تو آپ، ایسا نہیں ہے کہ آپ مجبوری بن چکے ہیں ٹیم کی، نہیں، کارکردگی اچھی ہوگی تو آپ کھیلیں گے. لیکن کارکردگی میں جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کی کارکردگی کا جائزہ کس نے لینا ہے، جو کنسسٹنسی کے ساتھ لوگوں کو موقع نہیں دیتی. وہ کھبا بولر تھا، وہ کہاں گیا؟ مرضی کے کھلاڑی کھلاتے ہیں. کوچ آپ نے اسلام آباد یونائٹیڈ کا لے لیا جو نیوزی لینڈ کی ٹیم کو بھی ٹرین کر چکا ہے. کنسسٹنسی ہے ہی نہیں. آقا جبیر صاحب سلیکشن کمیٹی کے سارا کچھ ان کے پاس ہے، ان کی مرضی، دن کریں رات کریں. کھلاڑی ذلیل کھجل ہوتے ہیں. کھلاڑیوں کی بھی اپنے نفرے تھے ویسے، یہ بھی تھوڑے درست ہونے چاہیے. لیکن کرکٹ کا اوورال بیڑا غرق ہو چکا. میں نے اس خبر اس لیے ڈسکس کی کہ تاثر یہ تھا کہ شاید بابر اور رضوان کو جان بوجھ کے مائنس کیا گیا. وہ کہتے ہیں جی پورا ہی کوئی نہیں سکا معیار پہ. وہ جو میں نے وسیم اکرم کے خلاف جو شہری تھا اس کا پتہ کر لیا بیٹھے بیٹھے ہی. میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ اس کا نام ہے محمد فیض. اس نے درخواست دی ہے وسیم اکرم صاحب کے اوپر کہ انہوں نے جناب پروموٹ کیا ہے جوئے کو. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.